बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अगर चाइना अमेरिका को सपोर्ट ना करे, देखें इंटरडिपेंडेंस है ना, इस वक्त जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कॉन्सेप्ट में चाइना उस प्रोसेस में अमेरिका को नीचे लाने के प्रोसेस में अपना नुकसान नहीं करना चाहता, सही। एक फिरक विक्ट्री का हसूल नहीं चाहता। तो चाइना का जो राइज है वो आपको दूसरी साइड पर नज़र आ रहा है। और इंसानी तारीख में जब भी किसी एक सुपर पावर ने दूसरी सुपर पावर को रिप्लेस किया है तो या उनके दरमियान बराह रास्त जंग हुई है या ज़मीनी जंगें हुई हैं। सही। लेकिन कोल्ड वार्स होती रहती लेकिन ऐसी ज़मीनी जंग जो ईरान में हो रही है, यानी कि बराह रास्त चाइना और अमेरिका की जंग नहीं है, लेकिन एक ऐसी जंग जो ईरान ने अमेरिका के लिए वॉर ऑफ एट्रिशन बना दी है कि जिसमें उसके नुकसानात ही इतने हो रहे हैं कि उसकी लड़ने की सलाहियत हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। उसमें अब आप याद करें कि बरतानिया सुपर पावर था, अमेरिका ने टेक ओवर किया। अमेरिका ने बरतानिया के साथ बराह रास्त जंग कोई नहीं की। बरतानिया ने अपनी हमाकतों से, अपनी जंगों से, पहली जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में, फिर सुएज़ कनाल वाली जंग में अपनी पावर लूज़ किया। गलीपोली की वॉर में उसने अपनी पावर लूज़ किया। कोई 2,40,000 फौजी उसने मरवाए थे जी। और उस वक्त अमेरिका जो है वो बैक एंड पर बैठ कर देख रहा था। सिर्फ क्या कर रहा था कि जब 1956 में बरतानिया, फ्रांस और इजराइल चाहते थे कि उनकी जंग को फाइनेंस किया जाए जी मिस्र के खिलाफ, उसने हाथ पीछे खींच लिया था। सही। तो मैं आपको फंड नहीं करूँगा। अब यहाँ पर इस जंग में हम कुछ चीज़ें रिपीट होते देख रहे हैं और कुछ चीज़ें नई होते देख रहे हैं। देखिए, मंजरनामा तो बदल गया है। विक्टर गाओ की इस बात से, मतलब कितना भी इत्तफाक कर लें आप, मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ही इज़ 100% करेक्ट। वाई? बिकॉज आप देखें कि आज से 2 महीने पहले जिन चीज़ों का इस दुनिया में तसव्वुर नहीं था, गुमान नहीं था, सोच नहीं थी, आज आपको वो होता हुआ नजर आ रहा है, हकीकत में मार्ज़े शहूद पर आते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। यानी ऐसी चीज़ें हम जिनका तज़किरा कर चुके हैं, जो नई चीज़ें हैं उनको तफसील से बात करेंगे, जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनको ज़रा क्विकली गो थ्रू करें। माइक कार्नी जी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जिसको धमकी ये लगाई थी कि ये हमारी 52वीं रियासत जो है ना, गवर्नर, इसे हम कमरे में ले लेंगे ना, ठीक है ना, इसको हम दम कर लेंगे, खा पी जाएंगे। उसने कहा कि हर डॉलर जिसमें 70 सेंट, हर डॉलर में से 70 सेंट अमेरिकी फ़ौज को या अमेरिका को जाता था ना, अब वो नहीं जाएगा। सही। उसने अमेरिका की इजारादारी के खात्मे का ऐलान डिवोर्स में करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ वो हो रही थी जी। लेकिन अब आके वो फ्रंट फुट पे आ चुका है। सही। असल सवाल ये नहीं है कि वो बात क्या कर रहा है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आगे से क्राउड का रिस्पॉन्स क्या है। तालियां बजती हैं। हंगरी में विक्टर ऑर्बन की 16 साल हुकूमत का खात्मा हो। हालांकि जेडी वैंस वहां पे जाके उसकी कैंपेन करते हैं, तकरीरें करते हैं, और विक्टर ऑर्बन के हारने को यूरोप की फतह करार दिया। बिल्कुल। आगे चले, जॉर्जिया मेलोनी जी, जब शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस और इस वाले मामले के ऊपर तारीफों के पुल बांध रहे थे ना, तो उसने डेले घुमाना शुरू कर दिए थे। पेड्रो सांचेज ने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली थी। कायर स्टामर ने झींप के मुस्कुराना शुरू कर दिया था। इन सारे चेहरों को जहन में रखें। और इस जंग में क्या हुआ है, इजराइल के साथ दिफाई मुआहदा रिन्यू नहीं किया, अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। पेड्रो सांचेज ने इस जंग को अपनी सबसे पहले बगावत की। हाँ, और चीन जाके खड़ा हो गया, बीजिंग का दौरा, एयर स्पेस बंद, और खुल के बोल रहा। पोलैंड ने मिसाइल नहीं दिए। ये सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। अब क्या होता है, नई चीज़ें क्या होती हैं। अभी ये गुज़श्ता 48 घंटों में जर्मनी के जर्मनी पर आने से पहले जो सबसे बड़ी दिलचस्प स्पीच है, कायर स्टामर की स्पीच नहीं है सिर्फ, उसमें तालियां हैं। असल मुझे देखें, असल चीज़ है कि लीडर्स जो हैं या लोग उनके बयान से मुत्तफिक कितना है, वो स्टेटमेंट देते हैं। और जर्मन चांसलर ने जो भी स्टेटमेंट दिया है ना, और वो मीडिया आज का फेवरेट मेरा वो स्टेटमेंट, ना वो इंटरव्यू में, हाँ, ना वो किसी प्रेस टॉक में है, ना वो किसी ऑफिशियल तकरीब में है, वो स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए बता रहा है कि अमेरिका जलील हो गया।
اور ایران کے ہاتھوں جرمن چانسلر. اور بات کیا کر رہے ہیں, پہلے ذرا کائر سٹارمر کی سپیچ, اور سپیچ سے زیادہ آپ نے توجہ رکھنی ہے ان تالیوں کے اوپر, اور کہ کراؤڈ کیسے رسپانس کر اس کا رسپانس کیا ہے, یہ سنیں ذرا. Will never let this country be dragged into a war that is not in our interests. Never. ختم ہی نہیں ہو رہی. جی یہ لوگ چاہتے ہیں نا, کھڑے ہو گئے ہیں لوگ کیمروں کے آگے, بلاک ہو گیا. That is a lesson British politics should have learnt a long time ago with Iraq. And yet, when the rush to war began on Iran, I was heavily criticised by others who had no thought for the consequences, for our country, for your family. But that is not how I operate, because I have working people in my mind's eye for every decision. That is not how I operate. یعنی اس کی جو گفتگو ہے, اس گفتگو پہ جو عوامی رد عمل ہے, اور آدھے منٹ تک تالیاں ہیں, لوگوں کا اپنی سیٹوں پر کھڑا ہو جانا ہے, کیمروں کے لینز بلاک ہو گئے ہیں, اور کائر سٹارمر کے اس جملے پہ جو وہ داد و تحسین سمیٹ رہا ہے, ایز اف اینٹی امریکنزم برطانیہ میں اب صرف ایران کا, پاکستان کا, افغانستان کا, یا جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ جنہوں نے ہم نوالا, ہم رکاب, ہم پیالہ ہو کر, اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ تمام ترقیوں کے منازل طے کی ہوں, جن کا سویرا ایک دوسرے کے بغیر نہ ہوتا ہو, جو واشنگٹن کی ابرو کے اشارے کے اوپر اپنی فورن پالیسی بناتے ہوں, آج ان کے لیڈر کھڑے ہو کے اس قسم کی گفتگو کریں, اور نیچے سے عوام جو ہے ان کو آسمان پہ اٹھا لیں, وہ کہے وہ بھائی کائر سٹارمر امریکہ کے خلاف, ٹرمپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا ہے, برطانیہ میں وہ ہیرو بن جاتا ہے. صحیح. وہ وکٹر آربن ان کی حمایت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ عوام اس کی جو ہے اس کو زیرو کر دیتی ہیں, اس کو 16 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے. یہ ایک جو ویو چلی ہے, دیٹ ویو از اے کلیئر انڈیکیشن کہ امریکہ جتنا جلدی اس کو ریلائز کرے, دیکھیں کیونکہ اب امریکہ اس پروسیس کو روک نہیں سکتا, سلو ڈاؤن کر سکتا ہے. پھر نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو نیٹو کا ابو اور اماں دونوں ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے نا, امریکہ ہے, جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوگا اس کے ابو جی بھی وہی ہیں, اس کے اماں جی بھی وہی ہیں. ہر سال ان کا نیٹو کا سمٹ ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتے ہیں یہ G7 کا سمٹ اور نیٹو کا. صحیح. کاربیس بے میں ہوا تھا, اس کے بعد شلو سلماؤ میں ہوا, پھر ادھر جاپان میں ہیروشیما پریفیکچر پہ ہوا, پھر میڈریڈ میں سمٹ ہوئی. اب اس سال انکرا میں ہونا ہے, اگلے سال جو ہے وہ البانیہ میں ہونا ہے. 2028 کے بارے میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں الیکشنز کا سال بھی ہوگا. اب جو پہلے سے شیڈیول جن کے اناؤنس ہو گئے ہیں, جن کو میزبانی کا شرف مل گیا ہے, نیٹو از ڈائنگ ڈاؤن. صحیح. دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد, جی, دنیا کا سب سے پاورفل فوجی اتحاد, وہ ختم ہو رہا ہے. انہوں نے 2028 کی سمٹ کو سکپ کرنے کے اوپر غور شروع کر دیا, اور یہ باقاعدہ اب اس کے حوالے سے آفیشیل سٹیٹمنٹ سیکرٹری جنرل روٹے کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں آ جائے. صحیح. if things do not change dramatically, کیونکہ وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں بلانا, اور کچھ ای میلز اور کچھ چیزیں لیک ہوتی ہیں, وہ سامنے آتی ہیں کہ اسپین کی جو ممبرشپ ہے اس کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر, اور نیٹو سے اس کو نکالنے کی یا اس کی ممبرشپ سسپینڈ کرنے کی, اس پہ اپوزیشن جو اسپین میں ہے پیدرو سانچیز کی, اس کو خوش ہونا چاہیے تھا. جس طرح پاکستان میں کچھ بھی کرو مخالف جانا ہے, اپوزیشن نے مخالف جانا ہے. اپوزیشن کی لیڈر کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ وائی اسپین ویٹنگ ٹو بی سسپینڈیڈ اور ککڈ آؤٹ آف نیٹو,
ہمیں یہ خود سے ڈیسیجن لینا چاہیے کہ وی آر ناٹ پارٹ آف نیٹو. صحیح. اب یہ اگر سینٹیمنٹ بن جائے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن اور اپوزیشن کی پوزیشن، اس کے بعد عوام کی پوزیشن، یہ ساری کی ساری مل جائیں ایک نقطے کے اوپر، جی یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو ہم پاکستان میں تلاش کرتے ہیں. تو اس قسم کی سچویشن میں جرمن چانسلر وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور آپ اسٹیٹمنٹ چیک کریں کلیئرلی اسٹرانگا. جرمنیز مرز سیز ایران ہیوملیٹڈ یو ایس ان اٹس وار. ذلیل کر دیا ہے امریکہ کو ایران نے. اب یہی بات آپ سوچیں نا، پاکستان میں جو تجزیہ کار ہیں بہت سارے، وہ کہتے ہیں جی ایران کے دانے ختم ہو گئے، ایران منتیں کرتا آیا پاکستان کے پاس، پاکستان سے منتیں کی کہ ہماری ثالثی کراؤ، صلح کرا دو، ہماری جو ہے وہ جنگ ختم کرا دو. یہ ساری باتیں یہاں پہ کی گئیں. اب یہاں پہ پاکستان میں تجزیہ کاروں کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے، یا ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو، رپورٹرز کو، ایکسپرٹس کو وہ نظر آ رہا ہے جو وال اسٹریٹ جرنل کو نظر نہیں آ رہا، صحیح، جو نیو یارک ٹائمز کو نظر نہیں آ رہا، جو وال اسٹریٹ جرنل کو نظر نہیں آ رہا، جو واشنگٹن پوسٹ کو نظر نہیں آ رہا، جو جرمن چانسلر کو نظر نہیں آ رہا، جو کائر سٹارمر کو نظر نہیں آ رہا، جو پرائم منسٹر البنیز کو نظر نہیں آ رہا، جو جاپنیز پرائم منسٹر کو نظر نہیں آ رہا، جو ساؤتھ کوریا کو نظر نہیں آ رہا، جو پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہا، لیکن پاکستان میں وہ کوئی وہ جو چاند جلدی نظر آ جاتا ہے. آپ مجھے بڑی دیر سے کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑی ہوئی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، ویڈیو بھی اس کی موجود ہے. ہاں، اور وہ انگلش میں لیکچر دے رہے تھے. اچھا، اب اس نے گفتگو کیا کی ہے، جرمن چانسلر نے کیا کہا ہے کہ ایک تو یہ، اچھا پھر یہ نارمل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ابھی مثال بری ہو جائے گی، لیکن اب مثال تو آپ کو پتہ دینی پڑے گی نا. آپ کی تین بغاوت کی تین قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک یہ ہے کہ خاموش بغاوت ہوتی ہے نا. ایک ہوتی ہے کہ یار آپ کی مغل صاحب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے، میں آپ کا دوست ہوں، سب کو معلوم ہے آپ کا اور ہمارا کیسا بہترین تعلق ہے. جی، آپ کی لڑائی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن میں مدد کو نہیں آتا. اچھا، یہ ایک سٹیپ ہے بغاوت کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے، میں مدد کو نہیں آ رہا، آپ مجھے مدد کے لیے بلاتے ہیں، میں پھر بھی نہیں آ رہا. صحیح، یہ اعلانیہ بغاوت ہے. پھر جو تیسرا مرحلہ ہے نا، وہ سب سے قاتل ہے. جو ابھی بغاوت ہو رہی ہے نا، وہ سب سے لڑائی ہوئی ہے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. ان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ پھر اس لڑائی میں مار بھی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے بلانے کے باوجود آپ کے ساتھ بھی نہیں آیا، اور آپ کو مار پڑنے کے اوپر خوش بھی ہو رہا ہوں، اور دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی چپیڑے پڑی ہے کرامت مغل صاحب کو. جرمنی، ویڈیو بہت لمبی ہوگی. جرمنی اور یہ تمام ملک مل کر یہ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. صحیح. اور یہ گمان آپ نے آج سے 2 مہینے پہلے کیا تھا؟ نہیں، اس جنگ سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ جرمن 28 فروری سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جرمن چانسلر جو ہے وہ اس وقت وارننگ دے رہا ہے کہ امریکہ کو کس خطرے کا سامنا ہے. بیکمنگ باگڈ ڈاؤن in another quagmire similar to Iraq and Afghanistan. کہ جو عراق اور افغانستان میں ہوا تھا نا، اسی قسم کا کام اس سے بڑھ کے پلس ہیوملیشن کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. جرمن چانسلر فریڈرک مرز says the United States is being humiliated in its war with Iran. کہ اس کی تذلیل ہو رہی ہے اس جنگ میں، اور وارننگ دیا ہے کہ واشنگٹن لیکس اے کلیئر پاتھ آؤٹ آف دا کانفلکٹ ایز تہران گینز دی اپر ہینڈ. کہ تہران کے پاس اس وقت اپر ہینڈ ہے، اور امریکہ کے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے. اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات یہ کی ہے، وہی جو چور کرتے ہیں نا، یا وہ کہ جو ڈکیت ہے یا جو چور ہے، ایک پرفیکٹ رابری میں یا ایک پرفیکٹ کرائم میں ایگزٹ اسٹریٹجی سب سے پہلے بنتی ہے. جی، کہ ہم یہ واردات جب سر انجام دے دیں گے، تو پھر جب ہم مال لوٹ لیں گے یا ہم نے جو کرنا ہے وہ کر لیں گے، تو ہم وہاں سے نکلیں گے کیسے؟ کہتے ہیں امریکہ کے پاس وہ راستہ ہی نہیں، وہ راستہ نہیں ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، ان کو سکھا رہا ہے. اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے جرمن ٹاؤن میں مرز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو موجودہ سچویشن ہے، اس نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ ڈیپر اسٹریٹجک پرابلم امریکہ کے لیے، اور اس نے پاسٹ ملٹری ڈیبیکلز کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے ایران والے معاملے کا. اس نے کہا کہ جو پرابلم ہے اس قسم کی کانفلکٹس کے ساتھ، کہ آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ جا تو رہے ہیں،
لیکن آپ نے نکلنا بھی، اور نکلنا کیسے یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بڑا ہی دردناک کام افغانستان میں 20 سال تک دیکھا. ہم چلے گئے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم باہر کیسے نکلیں. ہم نے پھر یہ عراق میں دیکھا. پھر مرز نے کہا کہ جو ایرانین آفیشلز ہیں ور obviously negotiating very skillfully، کہ بڑے بہترین انداز میں وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. وہ اس وقت کلیئرلی اسٹرانگر دین ون تھاٹ، کہ وہ زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. اور ایک انٹائر نیشن از بینگ ہیوملیٹڈ بائی ایرانی لیڈرشپ. کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے نا کہ میں ایرانی تہذیب کا خاتمہ کر دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے، ایرانی لیڈرشپ نے پوری امریکی قوم کو جو ہے نا ذلیل بھی کر دیا ہے، اور ان کو باقاعدہ اس کی ضلالت کو پوری دنیا میں وہ تشہیر بھی کر رہا ہے. اور وہ دیکھ لینا. اچھا پھر یہ لمبا چوڑا بیان ہے، اس پر نہیں جاتے، ویڈیو بھی بڑی طویل ہو جائے گی. مثال اصل میں درمیان میں ایسی جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو وکٹر گاؤ کہہ رہے ہیں نا، یہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، نشانیاں واضح ہوتی ہیں. واحد چیز جو ممالک امریکہ کی اطاعت گزاری میں ہیں، یہ اپنی ایلیجینس واشنگٹن سے، یعنی اپنا سیاسی اور سفارتی قبلہ واشنگٹن سے بیجنگ شفٹ کیوں نہیں کر رہے. اس میں ایک واحد جو رکاوٹ ہے نا، اس پہ ہم علیحدہ سے ویڈیو کریں گے، کہ وہ اگر ایک باٹل نیک ریموو ہو جائے نا، تو یہ پروسیس آپ کو اتنا سوئفٹلی ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ جنگ تو شاید چلتی رہے آگے، یہ والا کام اس سے پہلے ہو جائے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.